अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर एट 8 में मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लकी मरवत के हवाले से। क्या लकी मरवत में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज जो प्रोग्राम में हमारा एक और मौजू ज़ेर बहस रहेगा वो ये है कि मुशीर सेहत डॉक्टर आबिद जमील का जो इस्तीफ़ा दिया गया है उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या ज़ाती मसरूफियात थी या किसी दबाव में आकर उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। एक और मौजूद जिस पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, हमारे पैनलिस्ट उस पर रोशनी डालेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से BRT में करप्शन के हवाले से जो चेमेगोइयाँ हो रही हैं, कुछ जगहों पे बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात की जा रही है, इसके तहकीकात क्या होंगी, क्या कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रही है निगरान हुकूमत। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमें पेशावर स्टूडियो में ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हज़रत खान मोमन। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए शुक्रिया। इनके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं सैयद वकास अली शाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाजरीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से वीडियो कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे केवान हामिद राजा। और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के पहले मौजू का आगाज़ करते हैं जो कि है लकी मरवत में ऑपरेशन के हवाले से। हमने देखा कुछ दिन पहले लकी मरवत में फायरिंग का सिलसिला हुआ एक डिग्री कॉलेज में, और फिर उसके बाद अवामी बेदारी यानी कि ओलसी पासोन के हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। हक़ाइक़ क्या हैं और क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। हज़रत खान मोहम्मद साहब बताइएगा इस हवाले से कैसे आप देख रहे हैं, क्या ये अवामी बेदारी है, एक कामयाब अमन जलसा किस बात की गमाजी कर रहा है? ये सिर्फ लकी मरवत में नहीं बल्कि अगर देखा जाए कबल का जो सानहा हुआ, कबल के बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, पासून जिस तरह उसको कह रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ख्वाजा खेला में और इसके मिंगवारा में इसी तरह मतलब पासून हुए हैं। असल बात यह है कि लकी मरवत जनूबी अजला में उन लोगों की थोड़ा सा हमारे नाजरीन को पासून ओलसी पासून के हवाले से बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसको कोई लीड नहीं कर रहे हैं बल्कि लोग अब खुद उठे हैं और ये जो दहशतगर्दी है, जो बदअमनी है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें पुलिस भी शहीद हुए हैं, आर्मी के पर्सनल जो है ना वो भी शहीद हो रहे हैं, इसी तरह ये बदअमनी के ख़िलाफ़ ये लोग खुद उठे हैं और उनका ये मुतालबा है कि इसकी पादाश में दोबारा ऑपरेशन ना किया जाए। मलकन डिवीज़न में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग नकल मकानी कर चुके हैं। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करके उनकी ज़िंदगी ज़बूहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसलिए लोगों में ये एक शऊर बेदार हुआ है कि इसकी आड़ में ऐसा ना हो कि कोई ऑपरेशन हो जाए। वो इसके ख़िलाफ़ ये लोग खुद उठकर मतलब अमन के लिए निकले हैं। अमन के लिए ये लोग निकले हैं, यही सवाल हम वकास साहब से भी करेंगे। वकास साहब, ओलसी पासून यानी कि अवामी बेदारी एक ऐसी मुहिम का आगाज़ हुआ है जिसके ताने बाने जो स्टार्ट है वो वज़ीरिस्तान से हमें मिलते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि फिर स्वात में, जैसे कि हज़रत खान मोहम्मद साहब ने भी बताया कि ये तहरीक अब मुख्तलिफ जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा के अजला में ज़ोर पकड़ती जा रही है। हाल ही में लकी मरवत में एक कामयाब अमन जलसा किया गया है। इस जो ओलसी पासून की तहरीक है, इसकी जो सबसे इनफरादियत है वो यही है कि किसी झंडे के तले जमा नहीं है बल्कि अवाम खुद निकले हुए हैं। क्या लगता है आपको, किस बात की गमाजी है ये? जी बिल्कुल, जैसे हज़रत खान साहब ने तफसील से बताया कि ओलसी पासून ये पब्लिक अपराइजिंग होती है। जिस एरिया के लोग वो महसूस करें कि उनकी बात जो ऐवान बाला है वहाँ तक नहीं पहुँच रही, या हुकूमत की पॉलिसी इनकी जो डिमांड है उसके साथ मैच नहीं कर रही, तो फिर वो एज ए प्रोटेस्ट वो उठते हैं, अपने हक़ के लिए उठते हैं। तो यही है ओलसी पासून है। ये तो इस रीजन में बल्कि हम पॉलिटिकल अपराइजिंग भी होती है, पॉलिटिकली भी लोग अपने हुकूक के लिए उठ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो ओलसी पासून है तो इसकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट इस हवाले से है कि यहाँ के लोग तंग आ गए हैं जंग से। पाकिस्तानी रियासत की जो पॉलिसी है गुज़िश्ता कई दहाइयों से, अफ़गान वॉर से लेकर जो अब तक हालात हैं, तो उस हवाले से लोगों का कहना है कि बस बहुत हो गया, हम थक गए हैं, हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो गई, हमारे बच्चे इसमें ज़ाया हुए, हमारे बच्चों की फ्यूचर वो ख़राब हो रही है। पूरी दुनिया से जो पूरी दुनिया में एक तरक्की की लहर आई है, ये मॉडर्न एज है,
اور بدقسمتی سے ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ نہیں ہے, ہمارے علاقے میں بجلی نہیں ہے, ہمارے بچوں کو وہ سہولیات نہیں مل رہی, ان کو ایجوکیشن نہیں مل رہا, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہی. تو یہی یعنی آپ کو لگتا ہے یہ دو چیزوں کا رد عمل ہے آپ کی, اسی بات کو ہم حامد صاحب کی طرف لے کے چلیں گے. حامد صاحب, وقاص صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اولسی پاسون کی ابھی ہم لوگوں نے ایک کامیاب عمل مظاہرہ دیکھا ہے کہ مروت میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو چیزوں کا ریئیکشن ہے. ایک تو جو تخریب کاری کے واقعات اور جو ٹیررزم کے اٹیکس اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا, اور دوسرا سہولیات کا فقدان جو ہے جو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ اس کو کس چیز سے جوڑتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام تنگ آ چکے ہیں. تو ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, لیکن یہاں پر تو جنگ کے بجائے امن کی بات کر رہے ہیں عوام. دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. ہم نے جیسے ایک پرسیپشن کی بات کی کہ عوام تنگ آ چکی ہے, پھر وہ ریٹیلیٹ کرتی ہے, پروٹیسٹ کے ذریعے بھی کرتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو تھوڑی بہت ریٹیلیشن نظر آتی ہے, پھر میڈیا پہ بھی آتی ہے. یہ جو اوور آل پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے جس میں عوام کی جو ایجیٹیشن ہے وہ واضح ہے, وہ کس وجہ سے کریٹ کی جا رہی ہے, یہ پرسیپشن کا مقصد کیا ہے, اور اس میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کتنے زیادہ ہیں, اس کو بھی بہت زیادہ میرے خیال سے ڈیسائفر کرنے کی ضرورت ہے اور ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جا کے تھوڑی بہت آپ کو نظر ہے کہ عوام کی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, اداروں کے ساتھ اگر ایک ٹسل ہے, تو ضرور یاد رکھنے کی ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتی ہے صحافی ہونے کے ناطے کہ ہم یاد رکھیں کہ اس میں فورن ایلیمنٹس یا پھر اینیمی ایلیمنٹس انوالو ہو سکتے ہیں جو ایک پرسیپشن کریٹ کرے کہ عوام ریٹیلیٹ کر رہی ہے, عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے, اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے. وہ آن گراؤنڈ سچویشن سے تھوڑی زیادہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے. میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ آن گراؤنڈ سچویشن پہ وہ ریٹیلیشن نہیں ہے یا پھر وہ اریٹیشن نہیں ہے, لیکن کافی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے, اور اس کا ایگزیجریٹ ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ دشمن کے ہاتھوں میں ہی پلے کرتا ہے. تو اس سینٹیمنٹ کو کس حد تک ہم نے کنٹین کرنا ہے, اس سینٹیمنٹ کو کس حد تک جو لوگوں کی گریوانسز ہیں ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے, یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, لیکن اس کو کتنا پروپیگیٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ, اس پہ گفتگو اور ڈائلاگ کس طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ کرنی ہے, اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ بہت وقت سے پہلے آؤٹ آف پرپورشن جب بات کر جائے گا پھر سچویشن ہم کوئی بھی ہمارا ادارہ ہینڈل نہیں کر پائے گا, اور ماضی میں اس طرح کے بہت زیادہ ایگزام. شکریہ حامد صاحب. حضرت خان مومن, آپ دیکھیں کہ حامد صاحب نے ایک بالکل مختلف پہلو بتایا ہے. انہوں نے ایگزیجریشن کی بات کی, انہوں نے کہا کہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جس پہ وہ کافی تشویش کا ہمیں لگتا ہے اظہار کر رہے ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی جو نیریٹو بلڈز کیے جا رہے ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا محرکات ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آج پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنے اعداد و شمار جاری کیے, اور اسی طرح ٹی ٹی پی نے بھی اپنے اعداد و شمار, اپریل کے مہینے میں ٹی ٹی پی نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ 48 حملے ہوئے ہیں. اس میں 70 شہید ہوئے ہیں اور 82 جو ہیں نا وہ زخمی ہوئے ہیں. اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں 4 مہینوں کی, اس میں ان کے مطابق 4 مہینوں میں پولیس پر 77 حملے ہوئے, شہداء کی تعداد 120 ہے اور زخمی کی تعداد 333 ہے. سب سے زیادہ جو ہلاکتیں یا شہادتیں ہوئے وہ بنوں میں ہوئے ہیں. اور اسی طرح پشاور میں زیادہ 88 پولیس اہلکار جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ پرسپشن نہیں ہے, اصل میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ خوفزدہ ہیں. وہ سابقہ ادوار میں جو آپریشن ہوئے ہیں وہ آپریشن کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں, لوگ لاکھوں کی تعداد میں نقل مکانی کر کے وہ کیمپوں میں رہے ہیں, وہ دوسرے رشتہ داروں کے گھروں میں رہے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آپریشن ہو, اگر دوبارہ آپریشن ہو تو یہ آپریشن برداشت نہیں کریں, اس لیے لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے. لیکن لوگوں میں شعور تو پیدا ہو رہا ہے. وقاص صاحب, آپ اس پہ تھوڑی سی اپنی ہمیں رائے دیجیے گا. حضرت خان محمد صاحب نے کہا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, یہ اس کا ریئیکشن ہے. حامد صاحب کی جو بات تھی وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے تھی. حامد کیوان صاحب کی ایک بالکل ڈیفرنٹ آرا تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو, کچھ اور نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی عوام ڈری ہوئی ہے, اور یہ جو امن کی بات کر رہے ہیں کیا اس امن کی بات کے پیچھے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل حضرت خان صاحب کی بات 100% میں ایگری کرتا ہوں. عوام میں خوف ہے, انجانا خوف ہے, اور وہ خوف یہی ہے کہ خدا نخواستہ حکومت یا ہماری ریاست دوبارہ طالبان کو بسا رہی ہے, دوبارہ ان کو اپنے علاقوں میں جہاں سے یہ لوگ بھاگ کے گئے تھے ان کو واپس انہی علاقوں میں لے کے آ رہی ہے. اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں اپنے علاقوں میں تو پھر ان کے ساتھ بندوق ہوگی, یہ گروپ کی شکل میں ہوں گے, ان کے ساتھ چونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے,
تو ان کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا دشمنیوں کا، جو فیوڈز ہوتے ہیں ٹرائبل فیوڈز. تو اس حوالے سے لوگوں میں یہ پریشانی ہے کہ کیونکہ ہمارا جو ماضی کا تجربہ ہے وہ بہت تلخ رہا ہے بدقسمتی سے. لوگوں نے دیکھا کہ اسٹیٹ نے انہی جو ملیٹنٹس تھے یا جو شدت پسند عناصر تھے ان کو سپورٹ کیا، اور اسٹیٹ نے ان کو نہ صرف کھلا چھوڑا ان کو تاکہ وہ اپنی ماس گیدر کر سکیں یا اپنی اسٹرینتھ بنا سکے. انہوں نے اسٹیٹ نے یا جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہوں نے اس پر آنکھیں بند کی تھی. تو یہی خوف ہے لوگوں میں کہ خدا نخواستہ کہیں دوبارہ یہ ریورسل تو نہیں ہے، اسٹیٹ اپنی دوبارہ اسی پالیسی کی طرف تو نہیں جا رہی. تو یہی خوف ہے کہ اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ نکلے ہیں، وہ اپنے اسٹیٹ کو اپنی پروٹیسٹ کے ذریعے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو دوبارہ نہ لائیں. جو تباہی بربادی ہو گئی ہے اس کو وہ ہو گئی ہے، لیکن مزید امن ہم چاہتے ہیں، ہمیں امن دیا جائے. ہمیں جنگ ہمارا نہیں ہے، یعنی ہماری جو چوائس ہے وہ جنگ نہیں امن ہے. تو یہ میرے خیال میں بالکل لوگوں کا خوف جو ہے وہ بجا ہے. لوگوں کا خوف بجا ہے. اس کے ساتھ میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پالیسی پاسون کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں. جب سوات میں دوبارہ وہ آباد ہونے جا رہے تھے، دوبارہ وہاں اپنے ٹھکانے بنا رہے تھے تو لوگ نکلے. اس کے نتیجے میں وہاں سے لوگ واپس چلے گئے. جو شدت پسند تھے وہ واپس، مطلب پالیسی پاسون کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ کیوان صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے جو بات کی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. جیسے کہ میں نے حضرت خان مومن کو بھی آپ کی بات جب تھرو کی تو انہوں نے کچھ اور اپنی رائے دی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی پالیسی پاسون کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے؟ جی، اس کے اچھے برآمد ہوں گے یا برے برآمد ہوں گے میرے خیال سے یہ وقت ہی ہمیں بتائے گا. لیکن اس وقت جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا نا کہ جو ریالٹی آن گراؤنڈ سچویشن ہے، ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ لوگوں میں ایجیٹیشن ہے، لوگوں میں خوف ہے، ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ obviously there is truth behind all that protest and there is truth behind that fear as well. لیکن اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا، پرسیو کیا جائے گا اور فار دیٹ میٹر پروپیگیٹ کیا جائے گا، اس میں دشمن کا فائدہ ہوگا. لیکن آپ نے وقاص صاحب کی بات اگر سنی ہو تو وقاص صاحب کچھ اور موقف بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ریاست ان کی پشت پناہی یا سرپرستی کرے گی. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، مجھے دوبارہ بولیے. کیوان صاحب، وقاص صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاید لوگوں کا یہ خوف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ خوف ہے کہ ریاست ان کی پشت پناہی یا ان کی سرپرستی کرے گی. دیکھیں جی، فیکچولی اسپیکنگ انفارچونیٹلی ان کا خوف بالکل جائز ہے. اینڈ ماضی میں اگر دیکھیں تو اس طرح کے کافی ایسے واقعات ہیں جس کے بیسس پہ عوام کا خوف بالکل سامنے جائز بنتا ہے، جسٹیفائڈ ہوتا ہے. اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیسے لیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آیا ہے اس کو واپس کیسے گین کرے. یہ زیادہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر زمرے میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں. اس کے اندر پھر جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ آٹومیٹکلی فزل آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کانفیڈنس بلڈنگ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے اس کے اوپر ریاست کو ڈیفینیٹلی ایک انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے اور کنسسٹنٹ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اور ریاست کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں جو ان سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں ان کو ہر ایلیمنٹ کے اندر کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ضرورت ہے. اٹموسٹ رسپانسبلٹی ریاست کی بنتی ہے اور ریاست کی شاید نااہلی کی وجہ سے جو ماضی میں نظر آئی ہے اس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہو رہا ہے. تو اٹموسٹ رسپانسبلٹی بالکل جی بنتی ہے واپس کانفیڈنس گین کرنا. حضرت خان مومن صاحب، آپ نے اس وقت موقف سنا ہے کیوان صاحب کا بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف تو موجود ہے، اس بات پہ تو آپ تینوں متفق ہیں. لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاک فوج کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پاک فوج ان جگہوں کو چھوڑتی ہے تو وہاں پر جو حالات ہوں گے وہ سب کو پتہ ہے. تو کیا لکی مروت کے عوام اس قابل ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اکیلے اور تنہا مقابلہ کر سکیں بغیر اس علاقے میں فوج کی مداخلت کے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں وقاص صاحب کی بات کو تائید کرتا ہوں. ریاستی یا ریاست کی پالیسیوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دوبارہ یہ سر اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی یہ دوبارہ جس نے سر اٹھایا نا تو یہ دہشت گردی کی بنیادی وجہ یہ کہ ریاست کی پالیسی ناقص ہے. آپ نے لکی مروت کی بات کی، عوام کے پاس اسلحہ نہیں ہے. عوام ان دہشت گردوں کے سامنے مطلب وہ لڑ نہیں سکتی. آپ عوام کی بات کریں، پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جدید اسلحہ پولیس کے پاس نہیں ہے. ابھی جو اتنا بڑا حملہ ہوا پولیس کے پاس کیا تھا؟ پولیس کے پاس آپ میں دیکھیں وہ ڈی ایس پی اقبال مومن جو شہید ہوا وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھا تھا. بختر بند گاڑی ناقص تھی.
وہ گاڑی کے اندر وہ دھماکے، باہر دھماکوں اندر وہ شہید کچھ ہوا۔ روز پہلے جو خبر آئی کہ بلٹ پروف جیکٹس تھیں اور وہ ناکارہ تھیں، ہاں اس کی رپورٹ آئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی وہ اندرونی اس کی جو رپورٹ تھی اس نے یہ کہ یہ اوکے اور یہ ٹھیک ٹھاک، لیکن یہ پولیس، عوام پولیس کو سپورٹ کر رہی ہے، اسی طرح عوام جو ہے نا فوج کو یا سیکیورٹی فورسز کو، یہ ان کے لیے مارل جو اس کی سپورٹ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے عوام کی، کہ عوام نہیں چاہتے کہ یہ دہشت گرد دوبارہ سر اٹھائیں، وہ دوبارہ دہشت گرد پھنجے گاڑیں، اور یہ ویسے دوبارہ 2008 کی حالات ہے یا 2008 9 10 میں جو حالات ہیں وہ دوبارہ جی عوام ویسے حالات دوبارہ سے نہیں چاہتی۔ وقار شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ لکی مروت کی عوام جو ہے، ظاہر ہے ہم تحفظ کے لیے جب دیکھتے ہیں تو نظریں پولیس کی جانب ہی ہوتی ہیں، پولیس کے پاس جدید ہتھیار ہی نہیں ہے، بار بار یہی کہا جاتا ہے جب بھی کوئی بڑا واقعہ سانحہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں تو سب سے پہلی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے، تو وہ جدید ہتھیار کہاں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پولیس کا کام دہشت گردوں سے نمٹنا نہیں ہوتا، وہ تو جو کرائم ریٹ جو اس کا جو کرائم کنٹرول ہوتی ہے، معمول کی جو چوری چکاری اس طرح کے، تو وہ ان کا کام ایک تو یہ ہوتا ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی پولیس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ باوجود اسلحہ نہ ہونے کے باوجود، اتنی کمی کوتاہیوں کے باوجود، جو ان کو وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، انہوں نے دہشت گردی کا بہت بھرپور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا یہ پاک فوج یا جو ہماری جو پیرا ملٹری فورس یعنی رینجرز یا اس ٹائپ کی یا ایف سی کچھ حد تک ان کو انہوں نے اپ گریڈ کیا تھا، تو یہ ان کا کام ہے اور وہ بھی اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا واقعی کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم نے یہ پالیسی اب آگے نہیں لے کے چلنی۔ اگر یہ فیصلہ واقعی ریاست نے کیا ہے تو پھر ہمیں کریکولم سے ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا، ہمیں شروع کے جو پرائمری اسکول یا جو ہمارے کے جی کے کورسز ہیں تو ہم نے وہاں سے اپنا کریکولم ہم نے تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ بدقسمتی سے ابھی تک پوسٹ رشیا وار وہ چل رہا ہے کہ جس میں الف انار کی جگہ پتہ نہیں کیا لکھتے تھے، اور بے بندوق، بے بستہ یا اس کے وجہ بے بندوق اور کاف کلاشنکوف، تو وہ ہمیں چینج کرنا ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے۔ اگر یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو عوام کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ واقعی اسٹیٹ سنجیدہ ہے۔ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، یہ وقار صاحب کا کہنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن بریک پہ آنے کے بعد ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، لیکن سوال بڑا اہم ہے کہ کیا واقعی لکی مروت میں کسی بڑے آپریشن کی تیاری ہونے جا رہی ہے؟ ویلکم بیک ناظرین، سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ سب سے پہلے بات کریں گے کیوان حامد صاحب سے، یہ بتائیے گا کہ کیا لکی مروت میں کسی بڑے آپریشن کی واقعی تیاری ہو رہی ہے؟ لکی مروت میں کسی آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، یہ میڈیا کے اوپر بہت پریمیچر ہو گیا میرے خیال سے بات کرنا، because it's a very sensitive issue, it's related to our security، اینڈ جہاں میں نے میڈیا کا ذکر کیا، میرے خیال سے جو پرسیپشن کی میں نے شروع میں بات کی تھی اس میں مزید میں الیبوریٹ کرتا ہوا چلوں، کون اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کون اس ٹاپک کے اوپر نیوز ڈیلیور کر رہا ہے، کون سے نیوز کے ادارے کر رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی بہت نظر ثانی کی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پاکستان کا ایک کریٹیکل مسئلہ، جہاں پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے کریٹیکل مسئلہ سامنے آتا ہے اور اس میں ہمارے فلاز، ٹینجیبل فلاز، بے شک ریئلسٹک فلاز نظر آنے شروع ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ رپورٹنگ کون کر رہا ہے، سب سے زیادہ اس کے اوپر انالیسس کون کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس چیز کو ایکسپلوئٹ کون کر رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آنے والے وقتوں میں بڑھے گا یا کم ہوگا، یا پھر اس کو نیوٹرلائز کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ جب تک اس کے اندر 5th جنریشن وارفیئر کا ایک ایلیمنٹ رہے گا، اس کا مطلب ہے پہلے سے پری ایمپٹ کر لیا گیا ہے کہ اٹ از اے فلا جس کے اوپر ایکسپلوٹیشن ہو سکتی ہے۔ جن اداروں کا میں مینشن کر رہا ہوں، میڈیا کے اداروں کا میں مینشن کر رہا ہوں، اس میں آپ ضرور دیکھیے گا کہ جو بارڈر پار کے میڈیا کے ادارے ہیں وہ اس سچویشن کے اوپر بہت زیادہ فریکوینسی کے ساتھ رپورٹنگ، انالیسز اور ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں۔ اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مے بی دس از اے فلا جس پہ ایکسپلوٹیشن ہو سکتی ہے، مے بی آنے والے وقتوں پہ اس پہ مزید ایکسپلوٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے اسی کے اندر آپ کو کچھ سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے کہ جہاں ایک نظر ہے دشمن کی تو وہاں مزید ہماری کمزوریوں کو ایکسپلوئٹ کیا جائے۔ جی حضرت خان محمد صاحب، ایک اور نقطہ اٹھایا انہوں نے اور وہ ہے فورن میڈیا کا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فورن میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے اس سارے معاملے کو،
اور پس پشت وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہیں سے تانے بانے ملیں گے کہ کون اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی لکی مروت میں کسی بڑے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے, اور کیا اس سارے معاملے پہ بات کرنا کسی حساسیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ آرمی چیف نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم کوئی اتنا بڑا آپریشن نہیں کریں گے جس سے نقل مکانی کا خدشہ ہو یا نقل مکانی ہو. انہوں نے یہ بات واضح کر دی. انہوں نے کہا انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور ڈیلی 70 آپریشن ہو رہے ہیں. یہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ لکی مروت میں مسئلہ ہے. لکی مروت میں ہے, بنو میں ہے, شمالی میں ہے, جنوبی میں ہے, ہر جگہ ہے. کل بھی مطلب پشاور میں ایک ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار کو اس کو شہید کیا گیا اور ایک کالعدم تنظیم نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. یہ مسئلہ تو ہے لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں ہو رہے. غیر ملکی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, وہ کسی کے ایجنڈے کو فروغ دینا نہیں چاہتے. یہ پاکستان میں بڑے باہر کی جو ایجنسیاں ہیں, باہر کی جو ممالک ہیں, باہر پاکستان کے اندر ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کمزور ہو, پاکستان مطلب معاشی طور پہ کمزور ہو, امن و امان کی پاکستان کی امن و امان کی صورتحال خراب ہو. یہ تو ایسے پروپیگنڈا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنے حالات بھی خراب نہیں ہے. 2008 دے کے صبح دھماکہ شام, میں خود اسی وقت کا گواہ ہوں کہ 2008, 9, 10 میں جو دھماکے ہو رہے تھے صبح, دوپہر, شام, رات کو 3, 4 دھماکے ہو رہے تھے. وقار شاہ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کی جو موجودہ صورتحال ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو امن و امان کا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سارا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا حالات واقعی اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں جتنے زیادہ بڑھا چڑھا کے کوئی پیش کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوان صاحب نے جو بات کی کہ جو یعنی مخصوص میڈیا چینلز جو اس ایشو کو وہ ہوا دے رہے ہیں تو ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ ویسٹڈ چینلز ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں, لیکن تمام کا تمام فارن میڈیا اس میں انوالو بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے زیادہ جو جن کا انٹرسٹ ہے سیزن میں, وائس آف امریکہ وہ انوالو ہے یہاں پر. اس کے ساتھ انڈین میڈیا وہ بھی ایک واقعے کو بڑا چڑھا کر وہ پیش کرتے ہیں اور ایسا ایک پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے قبضے میں چلا گیا. بالکل ایسا نہیں ہے, واقعات ہوتے رہتے ہیں. خیبر پختونخوا سے زیادہ واقعات تو انڈیا کے جو ان کے سٹیٹس ہیں, پتہ نہیں 15-16 میرے خیال میں 16 سٹیٹس میں یہاں سے حالات زیادہ خراب ہیں خیبر پختونخوا سے. اظہر خان صاحب کی بات بھی صحیح ہے کہ 2007 تک یا 2008 تک جو یہاں پر صورتحال تھی, دھماکے ہو رہے تھے, تو وہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے بہت حد تک اس ایشو کو کنٹرول کر رکھا ہے. لیکن میرا جو کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے. اسٹیٹ کی اگر ایک پالیسی ہے تو پھر وہ کمروں کے اندر, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر دیواروں کے پیچھے وہ کیوں بناتے ہیں؟ کیوں عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ کیوں اسمبلی میں اس ایشو کو نہیں لاتے اور اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آج کیوں مراد سعید سوات میں پبلک اپرائزنگ یا جو اولیسی پرسون ہے وہ ارینج کرا رہا ہے؟ منظور پشتون کیوں لگایا کہ بلوچستان بھی جا رہا ہے, خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں وہ بھی جا رہا ہے, محسن داؤڑ ہے, اس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے جو لوگ ہیں, یعنی اب تو ایک پارٹی تک محدود نہیں ہے, اب تو بہت سارے لوگ, یعنی پی ٹی آئی کا مراد سعید ہے تو پی ٹی ایم کا منظور پشتین. تو یہ اسٹیٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم اور ملیٹنسی اور یہ جو پالیسی تھی یہ ختم ہو گئی ہے, اب اس کا دور نہیں ہے. اب آپ نے عوام کو, اپنے لوگوں کو آپ نے تعلیم دینی ہے, آپ نے ان کو روزگار دینا ہے, سب سے پہلے امن دینا ہے. بالکل امن دینا ہے. امن تو جب آپ کی پالیسی چینج ہوگی تو پھر امن آئے گا نا. لیکن کہ آپ نے واقعی پالیسی چینج کرنے کی ٹھان لی ہے, میرا نہیں خیال کہ ابھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ابھی کنفیوژن ہے. ناظرین, جیسے کہ آپ سن رہے ہیں, ہمارے اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پینلسٹ اس وقت بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کی موجودہ امن و امان کی صورتحال پر. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارے پاس جو کہ خیبر پختونخوا کے اس وقت انتظامی معاملات سے جڑا ہوا ہے. اس وقت کے پی میں نگران سیٹ ہے, نگران حکومت ہے, اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کوئی نہ کوئی نئی خبر سننے کو ملتی ہے. جو تازہ ترین اطلاعات تھیں ہمارے پاس اس میں مشیر صحت ڈاکٹر عابد جمیل نے استعفیٰ دے دیا. یہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا ہے یا پھر جیسا کہ ہم اپنے جو کافی عرصے سے اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو گورننس ہے اس میں گورنر غلام علی کی بہت زیادہ ہمیں مداخلت بھی نظر آ رہی ہے اور وہ کافی عوامی شخصیت بن کے بھی ابھرے ہیں. تو حضرت خان محمد صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو عابد جمیل صاحب کا استعفیٰ آیا ہے سامنے, اس کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا کسی پریشر میں انہوں نے یہ استعفیٰ ان سے لیا گیا ہے یا واقعی کوئی ذاتی مصروفیات؟ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل
بہت مخلص انسان، انہوں نے بہت اچھے کام شروع کیے تھے، لیکن ان کی راہ میں رکاوٹیں کڑی کی گئی۔ اچھا، وہ محکمہ صحت میں خود مختار، یعنی ان کے وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ وہ آزادانہ فیصلے ہوتے، ان کے محکمہ میں باہر کی زیادہ مداخلت ہوتی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ سابقہ حکومت میں پوسٹ اینڈ ٹرانسفر اور ان چیزوں پہ بڑی رشوتیں لی جاتی، لیکن اس موجودہ نگران حکومت نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بدترین صورتحال ہے۔ آج ایک پشاور کے کریڈیبل جرنلسٹ نے ٹویٹ کیا ہے، مشتاق یوسفزئی نے، کہ مشیر یعنی صحت کے مشیر کی تعیناتی کے لیے بڑی لابنگ ہو رہی ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں وہ بڑی لابنگ ہو رہی ہے۔ ایک ڈی جی کو 2 دفعہ ان کو تبدیل کیا، 1-2 گھنٹے کے اندر ان کے تبادلے منسوخ کیے گئے۔ یہ اسی محکمہ صحت میں بڑے پیمانے پر کرپشن بھی ہو رہی ہے، اور عابد جمیل جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نگران کابینہ یا نگران وزراء یا وزیر اعلیٰ، ان سے یہ کام لیا جاتا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو MTI ہے، بورڈ آف گورنرز ہے، ان کی جو پالیسی بورڈ ہے، ان کے خلاف وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کہ مطلب نگران حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں، لیکن وہ کہ بعض وزراء گورنر یا نگران وزیر اعلیٰ، یعنی آپ کی بات سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، دباؤ تھا، ان کو چھوڑنا پڑا۔ میں ڈاکٹر عابد جمیل مفلوج تھے، مفلوج، وہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے۔ وقاص صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے وہ واقعی پپٹ ہیں، ان کے پاس اتنے اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ڈی جی ہیں نئے، ان کی تعیناتی پر عابد جمیل صاحب کچھ ناراض تھے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا یہی محرکات تھے ان کے استعفے کے؟ بالکل، اظہر خان صاحب نے تو بہت گما پہ رہ کے بات کی ہے، میں سیدھا کروں گا اور سیدھی بات یہ ہے کہ بالکل گورنر صاحب ان کو کام کرنے نہیں دے رہے تھے۔ گورنر صاحب کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہوں گی، اور وہ چونکہ صوبے کو سنگل ہینڈلی چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب تو ہمارے اللہ ان کو صحت دے، وہ عمر رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی تو پہلے تو 1-2 دن بعد ان کی کوئی خبر آ جاتی، جب تو خبر بھی نہیں آ رہی، کسی فاتح پہ، کسی کے یا کسی خوشی میں، کسی غمی میں وہ خبر بھیج دیتے تھے پریس ریلیز کی شکل میں، اب وہ بھی نہیں آ رہی۔ جہاں تک عابد جمیل صاحب کا تعلق ہے، ڈاکٹر عابد جمیل صاحب کا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ڈیلیور کر سکیں۔ ہیلتھ کارڈ کے جو پیسے ختم ہو گئے تو ان پر بہت زیادہ پریشر تھا، صوبائی جو انتظامیہ ہے یا پی ڈی ایم کی قیادت ہے، بالکل، تو ان کے لیے ان کو چیلنج یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے علاج رک گئے تھے، بہت سارے لوگوں کو ایشوز آ رہے تھے، اور یہ جو نگران کیبنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ پیسے جاری ہوں۔ پی ڈی ایم جو مرکزی حکومت ہے ان کا بھی پریشر تھا کہ آپ یہ پیسے نہ دیں اور یہ ریلیز نہ کریں تاکہ یہ چلتا رہے، لوگ خوار ہوں، تو انہوں نے وہ بھی سٹیپ اٹھایا، تو اس پہ بھی وہ تھوڑے سے ناراض تھے۔ لیکن اظہر خان صاحب کی بات کہ اپنے من پسند ایک چہیتے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ پورا ڈرامہ رچایا گیا۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ استعفیٰ کسی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں دیا، بلکہ کسی پریشر میں ان سے عابد جمیل صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو یوتھ افیئرز کی منسٹری دے دیتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹس کی منسٹری، انہوں نے کہا کہ میں کوئی بچہ ہوں کہ میں یوتھ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اور سپورٹس کے لیے تو وہ کہہ رہا کہ میں پیشنٹس دیکھتا ہوں، میرا کام ہیلتھ میں ہے۔ جی آپ کا موقف آگے کیوان صاحب کی طرف چلیں گے۔ کیوان صاحب، یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا میں جو اس وقت نگران سیٹ اپ اور انتظامی معاملات ہیں صوبے کے، ان کے حوالے سے آئے روز نیوز بن رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں ہمارے پینلسٹ کی رائے کہ ڈاکٹر عابد جمیل جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس وقت خیبر پختونخوا میں گورنر جو ہیں انہی کے اشارے پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی، نگراں حکومت ہم کہتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر جو ہم آگے کویسچنز بھی پیش کر رہے ہیں وہ نگراں حکومت والی حرکتیں ہیں نہیں۔ اگر وہ اپنے آبجیکٹیو جس کے لیے وہ آئے ہیں اگر اسی پہ اگر فوکس کرے تو پھر نگراں حکومت ہم ان کو کہیں، اس سے جتنا یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اتنا ہی ڈائیورٹ اپنی مداخلت کے ذریعے گورنر صاحب کر رہے ہیں، اتنا ہی ڈائیورٹ پھر وزیر اعلیٰ صاحب اپنی غیر مداخلت کی وجہ سے کہیں یا پھر انڈیفرنس کی وجہ سے وہ بھی سچویشن کو ورسن کر رہے ہیں۔ اور جو وفاق کی طرف سے ایک سپورٹ اور لیک آف سپورٹ نظر آ رہا ہے وہ سچویشن کو مزید میرے خیال سے کنفیوژن کی طرف لے کے جا رہا ہے، بیکاز پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کس کی ہونی چاہیے، کس کی نہیں ہونی چاہیے، کس کے نمبر بڑھنے چاہیے، کس کے نہیں بڑھنے چاہیے، اگر کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے یا پھر وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، بجائے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے اور اس سے بہتری آنی ہے کہ نہیں آنی ہے۔
تو یہ سارا پولیٹیکل ایک گیم آف تھرونز کے اندر عوام بالکل سفر کر رہی ہے، اور نگراں حکومت آئی تھنک نیڈس ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر کہ جو ایک ٹرانزیشنل فیز کے اندر ان کی اٹموسٹ رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اوپر فوکس کیا جائے، نہ کہ یہ پوزیشنز کس طرح چینج کرنی ہے، نہ کہ کس کی جگہ ہونی چاہیے، کون کرسی پہ ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے، اور فار دیٹ میٹر کس کھاتے کو کھولنا ہے اور کس کو بند کرنا ہے، فار دیٹ میٹر نگراں حکومت کا کام نہیں ہے. آئی تھنک جس کام کے لیے ان کو تعینات کیا گیا ہے اس کے اوپر مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پرسنل لیول پہ ایگوز کے لیول پہ بات آئی ہے. جی حضرت خان محمد صاحب، انہوں نے کہا کہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ایک تو وہ ہو رہی ہے، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ نگران حکومت صرف وہ نہیں کر رہی جسے کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے، باقی سارے کام کر رہی ہے. جو عابد جمیل صاحب ہیں ان کے مستعفی ہونے پر ایک بیان جو سابق ہمارے مشیر تھے بیرسٹر سیف ان کا بھی آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سابق ترجمان تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے. بارش کا پہلا خطرہ ہے، لیکن کیا مراد تھی، کہاں اشارہ تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات میں آپ کو بتا کہ جتنی نگران حکومتیں آئیں بدترین نگران حکومت میں نے نہیں دیکھی، اور سابقہ جو نگران حکومتیں تھیں وہ صرف انتخابات تک محدود ہوا کرتی تھی، اور یہ نگران حکومت وہ فیصلے کرتی ہے جو جس کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں. دوسری بات ان کی نظریں صرف کچھ ذاتی مفادات میں ہیں. بہت بری حالات ہیں. اندر کی بات میں اگر بتا دوں تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ نگران، میں بیٹھا تھا 2 دن پہلے، ایک شادی تھی، ایک شادی میں 2 منسٹر، ایک منسٹر ادھر بیٹھا تھا، ایک منسٹر ادھر. اگر انہوں نے جو باتیں کی اور جو کچھ ہو رہا ہے اندر حکومت کے اندر، میں حیران رہ گیا کہ یہ نگران حکومت کیا کر رہی ہے. وہ سارے اس چکر میں ہیں، اور پھر زیادہ طاقتور وہ لوگ ہیں جو حکومت میں نہیں ہے، حکومت سے باہر ہیں. ایک نے ٹیلی فون کیا سعودی عرب سے کہ یہ تبادلہ ہوا ہے 1 گھنٹے کے اندر چیف سیکرٹری اس کو منسوخ کریں. وہ تبادلہ 2 گھنٹوں کے اندر منسوخ ہوا. ایک ڈی جی کو لگا دیا، 2 دفعہ وہ ڈی جی لگا دیا. اس پہ یہ الزام تھا کہ اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. جو ڈی جی موجود ہے ان کے خلاف بھی انکوائری ہے. ان کے جو سینئر ڈاکٹر ہیں، وہ میں آپ کو نام بھی بتا دوں، ہاں، وہ 2 ڈاکٹر عابد اور ڈاکٹر ابراہیم، وہ انکوائری کر رہے تھے. ان کو انکوائری چینج کر دی. جونیئر ڈاکٹر اکرم اور ڈاکٹر صادق شاہ کو ان کو انکوائری دے دی گئی. یعنی کہ بڑے پیمانے پر تعیناتیاں بھی کر رہے ہیں، تبادلے بھی کر رہے ہیں، تقرریاں بھی کر رہے ہیں جو کہ ان کے ڈومین میں ہی نہیں ہیں. وکاشا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جو ترجمان ہیں سابق کے پی کے بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا کہ بھئی بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے یہ عابد جمیل صاحب کا مستعفی ہونا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی اس وقت تاریخی بدترین کرپشن ہو رہی ہے، نگران حکومت کر رہی ہے کے پی میں؟ بالکل کرپشن ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سریعام بولیاں لگ رہی ہیں جو بلکہ مجھے تو یہ یہاں تک پتہ ہے کہ ایک پوسٹ کے لیے ایک منسٹر صاحب کو 74 لاکھ روپے کی فرنیچر، اس کے جو آفس ہے اور گھر ہے اس کے لیے وہ پیسے دیے گئے. پھر وہ پیسے پتہ نہیں انہوں نے 2 لاکھ کی فرنیچر لیے، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی لیے، لیکن 74 لاکھ روپے ان کو مل گئے اور اس کے اگینسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو یہ تو چکر ہے. اور جو فیس بک پہ آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پر لوگ چیخ رہے ہیں کہ ان سے کلم کلا پیسے مانگے جا رہے ہیں پوسٹنگ کے لیے، 1-1 لاکھ روپے، 10-10 لاکھ روپے. اس پہ وہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک بیرسٹر سیف صاحب کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، تو یہ پہلا ہی قطرہ ہے، دوسرا نہیں گرے گا. دوسرا نہیں گرے، بس پہلا ہی قطرہ ہے. کیونکہ جو ہمارے منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب جو تھے، وہ بیچارے شریف آدمی تھے، وہ تو پھنس گئے تھے. وہ آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. ان کو زبردستی لایا گیا تھا، ان کو کنونس کر کے، کیونکہ ان کا اچھا پریکٹس چل رہا ہے اور وہ جو جس کیلیبر کے ڈاکٹر ہیں تو اسے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. تو وہ ان کو لایا گیا تھا اور وہ سیٹ نہیں ہو سکے. لیکن جو دوسرے، آپ کو لگتا ہے وہ جو کرپشن ہو رہی تھی وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکے؟ عابد صاحب کی بات، وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکتے تھے. اور لیکن جو دوسرے منسٹر صاحبان ہیں، حضرت خان صاحب بھی ان میں سے بہت سارے کو جانتے ہیں، میں بھی بہت ساروں کو جانتا ہوں. وہ کئیوں نے تو آپ یقین کریں لٹرلی انہوں نے منتیں کی تھی. وہ جاتے تھے کہ ہمیں ہمارا نام اس میں ڈالے کیبنٹ میں، تاکہ ہم پھر لوگوں کو بتا سکے کہ ہم بھی یعنی کچھ عرصے میں یا پہلے ہم سابق منسٹر رہ چکے ہیں، ہماری گاڑی پر جھنڈا ہو. صرف اس سابقہ لگانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت ایک تو وہ نہیں جائیں گے. اگر آپ ان کو دھکے بھی دے نا، اب یقین کریں وہ دروازے کے ساتھ وہ دروازہ پکڑ لیں گے، وہ دروازے نہیں کھولیں گے، وہ نہیں جائیں گے. شاید 30 منٹ کے بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے تو سابقہ تو نام کے ساتھ لگ ہی جائے گا. کیوان صاحب، آپ کی طرف آئیں گے. آپ یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا میں اس وقت نگران سیٹ اپ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو اس وقت ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں،
वफाक में आप मौजूद हैं, इस्लामाबाद में आप हैं, वहाँ पर निगरान सेटअप की क्या सूरत हाल है? कुछ हमारे नाज़रीन को आगाह तो करें आप, वहाँ पे क्या चल रहा है? बड़ी कोशिश है जी, निगरान का लफ्ज़ ही बिल्कुल साइड से निकाल दिया जाए ताकि पक्की हो जाए जितनी देर के लिए हो सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, निगरान वाली ऐसा ऐसा बात ही करना बंद कर देंगे, इलेक्शंस की बात करना बंद कर देंगे, इसी को रियलिटी समझेंगे। और जिस तरह हम डरते हैं डिक्टेटरशिप से, मिलिट्री कू से हम डरते हैं, ये एक पॉलिटिकल कू वाली सिचुएशन बनना शुरू होगी है कि जाने का नाम नहीं ले रहे। जब तक सिचुएशन बेहतर नहीं होती, उनके फेवर में नहीं होती, उनकी पॉपुलैरिटी के फेवर में नहीं होती है, तब तक हमने नहीं जाना। जब तक सिचुएशन ऐसी नहीं बनती कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, तब तक हमने नहीं जाना। तो डिटाई का एक आलम नजर आ रहा है कि जब तक सारी चीजें हमारे फेवर पे नहीं होती, तो उसको साथ ये नाम दिया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब भी बदलता जा रहा है साथ साथ, कि जब तक अवाम उनके फेवर में नहीं आती बाय हुक और बाय क्रुक, तब तक वो इस चीज को नहीं जाने देंगे टूवर्ड्स अनदर ट्रांजिशन फॉर दैट मैटर। लेकिन ये जो इस वक्त केओस पूरे मुल्क में आया हुआ है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से भी आया हुआ है, सिक्योरिटी की वजह से भी आया हुआ है, इसका फायदा उठाने के लिए बहुत ज्यादा लोग जंप इन करेंगे। दे विल जंप ऑन द बैंडवैगन, दे विल जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहां कमजोर होती है स्टेट, जहां थोड़ी बहुत कमजोरियां वाज़ेह होना शुरू होती हैं, काफी लोग मौके का फायदा उठाने के लिए छलांग मारना शुरू कर देते हैं। और जो अभी आपने बात की है कि स्टेटस कॉन्शियस लोग जो सिर्फ पीआर के तहत अपने नाम के साथ सिर्फ नाम एक टाइटल ही लगाना चाह रहे हैं, वो एक तरीका है करप्शन का। दूसरा तरीका ये कि इस वक्त जिस तरीके से मनी इज टॉकिंग, मनी इज पावर, जिस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, तो करप्शन बहुत बाय लीप्स एंड बाउंड बढ़ने का भी बहुत ज्यादा खदशा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन सारी चीजों की वजह से बहुत चंद लोगों का फायदा और पूरी आवाम के लेवल पे मेजॉरिटी का नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नोबडी टू कीप अ चेक ऑन दिस, क्योंकि फिंगर पॉइंटिंग के अंदर हम सारे खुद ही जिम्मेदार हैं। तो जब ये सारे मामलात हम देख रहे हैं, तो हजरत खान साहब ये बताइएगा, जो इलेक्शन की हम बार बार बात करते हैं, तो फिर क्या इस सब को सुनने और देखने के बाद हम इलेक्शन के हवाले से किया तो फिर हम ना ही समझें? इलेक्शन की बात तो दूर की बात है, लोग ये इस पे लगे हैं कि मतलब है कि हमारे पास जितने दिन हैं इसमें कितनी कमाई की जाए। इस पोस्ट से पंजाब में 13 दिन रह गए, इस ओहदे से काउंटडाउन शुरू हो रहा है, इस ओहदे से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में असम्बली की बहाली के लिए दरख्वास्त दर, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी कि ये आप मुतल्लिका फॉर्म पर नहीं है। अभी तो आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि इंतखाबात कब होंगे, आसार आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वकास साहब, 14 मई का जो फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो शुरू दिन से एक ही मेरा मौक़िफ़ है कि आइन के तहत जो प्रोविजंस हैं या जो आइनी तरीका उसके मुताबिक तो इलेक्शन होने चाहिए। एक दिन भी कोई इलेक्शन डिले नहीं कर सकता, और जो भी ये करता है तो गैर आइनी करता है। और ये जो केयर टेकर सेटअप है या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में, ये गैर आइनी है। इनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, 90 डेज़ जो आइन में क्लियर कट लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गैर आइनी बैठे हैं। और अब भी पीडीएम हुकूमत को चाहिए, मैं कहता हूँ कि वो जो मसाइल हैं मुल्क के, तो इसके हल के लिए और अवामी जो तकलीफ़ात हैं अवाम के, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदतरीन अभी तो लोड शेडिंग भी शुरू होने वाली है। अब गर्मियों में यानी गर्मियों में हमने कई गैस लोड शेडिंग हमने नहीं सुना था गर्मियों में, अब तो गर्मियों में गैस लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। तो इनसे बचने के लिए उनको चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। जो इक़्तिदार है वो उन लोगों के हाथ में दे जो अवाम अपनी मर्जी से लाना चाहते हैं, न कि जो पपेट्स हैं या इधर उधर कोई एस्टेब्लिशमेंट के अवामी नुमाइंदों को आना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। केवान साहब की तरफ चलेंगे। केवान साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा, वफाक में आप बैठे हैं, आप बताएं 14 मई को आप कैसे देख रहे हैं? ऑल दो के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर कट हमारे पास डिसीजन है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, और साथ साथ ये भी हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि अगर नहीं होंगे तो वो भी कोर्ट के थ्रू ही कोई रास्ता निकलेगा। ग्राउंड रियलिटी आपको क्या लग रही है इस वक्त? ये मुज़ाकरात की जो बातें चल रही है, दैट्स वन डिले टैक्टिक्स, और भी मज़ीद डिले टैक्टिक्स इंप्लीमेंट की जाएंगी। ऑब्वियसली थिंकिंग माइंड जो है वफाक में जो बैठी हुई इस वक्त इन पावर है, वो मज़ीद पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स निकाल रहे हैं टू पुट इन मोर डिले एंड पुट इन मोर बैरियर। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा मजीद बैरियर नजर आएंगे। और हम इसी तरह, जैसे वकास भाई ने बात की है कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी, हम मीडिया पे बैठ के इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे होंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से तब भी बात करेंगे, हमारी आवाज़ें ऊंची हो जाएंगी, हमारे अल्फाज थोड़े ज़्यादा आई वुड से हार्श हो जाएंगे, लेकिन नोबडी वुड केयर। जो लोग पावर में मौजूद हैं, इसके आगे मेरे ख्याल से कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है। अवाम जितनी चीखें मार ले, मीडिया जितनी चीखें मार ले, इस वक्त बाय, मैंने जैसे बोला ना, बाय हुक और बाय क्रुक, दैट इज अ वेरी बिग थिंग टू बी एसोसिएटेड बाय द पीपल इन पावर।
बाय हुक और बाय क्रुक इस चीज को इतना आगे लेके जाना चाहिए जितना उनके फेवर में है उतना आगे लेके जाया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली डेट्स नहीं मैटर करती है, इस वक्त सेंटिमेंट मैटर करता है, परसेप्शन मैटर करता है, इस वक्त पब्लिसिटी ग्राफ मैटर करता है। ठीक है, एक और इंतजामी मामला जिसको हम देख रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का, गो के जब ये मंसूबा चल रहा था तो इसको नाजरीन अपने अगले मौजू पर जाएंगे। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप खैबर एट 8 और ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने जिस मौजू पे हम तस्करा करना चाह रहे थे वो है BRT। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि जब ये मंसूबा चल रहा था तो सफ़ेद हाथी बना हुआ था, और अब अगर इस मंसूबे की बात करें तो चूँकि आवाम को तो हम देख रहे हैं कि सहूलियात इससे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मंसूबे के हवाले से करप्शन की और तहकीकात पे भी बड़ी बात की जाती है। हज़रत खान साहब ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत की जानिब से, जैसे कि हमने पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी कर रहे हैं, अब उनके हाथ BRT आया है और एक नया पेंडोरा उन्होंने खोल दिया है, करप्शन की जो है दास्तान सुनाई जा रही है, क्या लगता है आपको? असल बात यह है कि इसका ट्रांसपोर्ट के वज़ीर शाहिद खट्टक का ताल्लुक़ नौशेरा से है। वो परवेज़ खट्टक के सियासी हरीफ हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह परवेज़ खट्टक पंच जाएँ। और एक चीज़ है कि सबका दौर हुकूमत में मतलब है कि BRT के ख़िलाफ़ जो तहक़ीक़ात हो रही थी तो इसके ख़िलाफ़ स्टे ले लिया, हुक्म इम्तनाई ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि FIA से तहक़ीक़ात हो। मियां सईद को एडिशनल डायरेक्टर FIA थे, वो तहक़ीक़ात कर रहे थे कि इसके ख़िलाफ़ स्टे ले लिया। इसी तरह नायब जब तहक़ीक़ात कर रहा था तो इसके ख़िलाफ़ भी स्टे ले। इसमें कुछ है, अंदर में कुछ गड़बड़ भी है, गड़बड़ है इसलिए वो स्टे ले रहे। अगर कुछ गड़बड़ ना हो तो या करप्शन ना हो तो स्टे लेने की क्या ज़रूरत है। उस हुकूमत में जब भी BRT के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात हो तो इसके ख़िलाफ़ स्टे ले लें। बाकायदा सूबाई हुकूमत ने स्टे ले लें, क्योंकि इसके नैब के ख़िलाफ़ भी स्टे ले लिया था, इसके ख़िलाफ़ भी FIA के ख़िलाफ़ भी स्टे ले लिया था। और इसमें है, लेकिन मनसूबा से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस तरह मतलब है सेहत कार्ड प्लस है लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदे का मंसूबा, लेकिन इसमें सियासी वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, वो भी है। वक़ार साहब, हज़रत खान साहब ने कहा कि शायद दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली निकल है, ये तो बाद में पता चलेगा। ये बताइए आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर वाकई सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या तहकीकात की एक्चुअल ज़रूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि BRT में जो है मनपसंद भर्तियाँ हो रही हैं? बिल्कुल हुई भी हैं। अब ये दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि BRT में करप्शन हुई है, बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें करप्शन नहीं हुई, क्योंकि जो टेका अवार्ड किया जा रहा था, 40 अरब से 80 अरब पे गया था, 79 अरब पे, 67 बिलियन समथिंग, ये जो एग्जैक्ट फिगर था। तो एक जो ठेका जिस कंपनी को दिया गया था वो ब्लैकलिस्ट हुई थी वो कंपनी। तो एक क्या BRT के में जो करप्शन हुई उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये अवाम के पैसे हैं, ये किसी के ज़ाती जेब से तो नहीं लगे, ये अवामी टैक्स के पैसे हैं, ये हमने कर्ज लेकर ये इतना अच्छा मंसूबा है। खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है, इसमें 2-3 लाख लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादातर तादाद स्टूडेंट्स की है, और या वेमन भी उसमें बहुत ज़्यादा, और जो मुलाजिमीन है सरकारी, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वालों के लिए इंतहाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और एक तो सेव है, तकरीबन 2,60,000 लोगों को फ़ायदा है। और लोग कहते हैं कि इस पर सब्सिडी दी जा रही है या पैसे, तो अच्छा है ना कि लोगों को पैसे, यानी हुकूमत अपने पल्ले से 2-3 अरब रुपए पे करे, क्योंकि हुकूमत के पैसे ही तो आवाम के पैसे हैं ना। उन्होंने सड़क बनानी है, उन्होंने सहूलियत देनी है, तो BRT की शक्ल में दी है। हाँ, क्या तहकीकात केयरटेकर गवर्नमेंट करेगी? केयरटेकर गवर्नमेंट को ये आईनी मैंडेट नहीं है। केयरटेकर गवर्नमेंट या जो निगरान हुकूमत है, तो उस आइन उनको इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह की जो पॉलिसी मैटर्स हैं या जो डिसीजन मेकिंग है तो आप उसमें पढ़ें। आइन ने क्लियर कट, मैं जब आ रहा था मैंने पूरा जो केयरटेकर गवर्नमेंट का के हवाले से जो आर्टिकल्स हैं मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने सख्ती से मना किया है कि आप ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आइंदा जो जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी तो उसके लिए कोई इश्यूज हो, या जो गवर्नमेंट छोड़ के गई है उस पर कोई तनकीद हो या उस पर कोई उंगली उठे। तो ये बात, अदरवाइज अगर BRT में करप्शन नहीं हुई तो फिर ये सूबाई हुकूमत, या अब तो सूबाई हुकूमत भी नहीं है, अब कौन रोकेगा? हाँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट जहाँ मौलाना साहब की हुकूमत है,
میاں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ کرے, سپریم کورٹ جائیں, وہاں سے اگر اسٹے ہے تو اسٹے ویکیٹ کرائیں. اب کس نے روکا ہے؟ ابھی تو پی ٹی آئی نہیں ہے حکومت. تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی پولیٹیکل اسکورنگ ہے یا سیاسی فائدہ اٹھانے کی حد تک ہے, بس اس کے علاوہ ادروائز کچھ نہیں ہے. کیوان صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ بی آر ٹی میں تحقیقات کے حوالے سے نگران جو حکومت ہے انہوں نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ غیر آئینی ہے یہ اقدام, اور نگران گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز کو لے کر آئے عوام کے سامنے یا پھر کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت عام الفاظ میں بات کروں گا جس میں عوام بھی اس وقت یہی سوچ رہی ہوگی یہ کوئی ٹائم ہے, یہ چیز کرنے کے لیے کوئی ٹائم ہے, یہ کوئی اس وقت وقت ہے کہ آپ اس طرح کی چیز کو ایڈریس کریں. از دس دی پرائرٹی رائٹ ناؤ؟ جب ہونا چاہیے تھا, جب اس کرپشن کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, جو الیجڈ کرپشن ہے, تب ایڈریس کیا نہیں ہے. یہ نگراں حکومت آگے یہ کیوں کر رہی ہے؟ ہم نے پچھلے جب بات بھی کی ہے, پچھلے سوال کے اندر بھی یہی تھا, نگراں حکومت از ناٹ پرائرٹائزنگ ود واٹ دے سپوز ٹو ڈو. یہ کوئی چیز ہے کرنے والی, یہ کوئی ٹائم ہے؟ اس وقت آپ اس وقت ایک تھوڑی بہت آپ کو پاور ملی ہے, دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ود دیٹ ٹائم دیٹ یو ہیو, دس از واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو ود دا پاور. اس سے تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پپیٹ گورنمنٹ ہے اور آپ کسی اور کے موٹیوز کو سرو کر رہے ہیں. Not the right time to address such an issue, not the right time to even invest our interest in this. لیکن کیوان صاحب, this is not the right time کہ ان ایشوز کو ریز کیا جائے, لیکن عوام کے دماغوں میں سوال تو آ گیا نا. اب جیسے کہ انہوں نے اس میں ایک سوال یہ چھوڑ دیا ہے عوام کے لیے کہ بھرتیاں کی گئی ہیں بہت بڑی تعداد میں, منمانیاں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو منمانی بھرتی کی گئی ہے, کیا واقعی اس کا جواب آگے جا کے کسی کو دینا پڑے گا یا نہیں؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ابھی وقت بہتر نہیں تھا یا اس وقت یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. عوام کے تو ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی نا. ہم ہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے, ہم صحافی ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مرنے نہ دیں, اس ایشو کو, اس کو بند نہ ہونے دیں, اس کو بالکل پیک اپ نہ ہونے دیں. لیکن جب صحیح وقت آئے گا, جب ریلیونٹ حکومت آئے گی, الیکشنز میں مینڈیٹ لینے کے بعد آئے گی, تب اس حکومت سے ہم کہیں گے ناؤ گیٹ ٹو ورک, اور ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے ہے. وہاں ہم عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. حضرت خان محمد صاحب, آپ کی طرف ہوں گی, لیکن ایک اس سوال کے ساتھ کہ کیوان صاحب نے کہا کہ جب دوسری حکومت آئے گی عوامی نمائندے آئیں گے, یہ بتائیے گا اگر کہ الیکشن جیت کر تحریک انصاف ہی حکومت میں آتی ہے پھر اس کا کیا مستقبل ہوگا اس سارے پنڈورا باکس کا؟ جس طرح پیپل پارٹی کے دور حکومت میں پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا, جہاں ایک بندے کی ضرورت تھی وہاں 10 بندے بھرتی کیے گئے. یہ 564 لوگ بھرتی کیے گئے ہیں, اور بڑی بڑی تنخواہوں پہ بھی. ایسے بھی ہیں کہ 5 لاکھ اس کی تنخواہیں. ایسے بھی ہے کہ ملکہ بخاری کی ہمشیرہ گھر پہ بیٹھ کے 1,05,000 کے 1,10,000 روپے تنخواہ لے رہی تھی 2017 سے. اداروں کا بیڑا اس طرح غرق ہوتا ہے, جہاں ایک بندے کی ضرورت ہو تو آپ 10 بندے بھرتی کریں, وہ صرف سیاسی اپنی سیاست کے لیے, اور کہ ایک جگہ ایک آپ کی ضرورت ہو. جس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بھرتیاں ہوئی ہیں, 57 لوگ بھرتی ہوئی. اس میں جو بھرتی ہوئی ہیں وہ سابق وزیر ہے, کوئی اس کے سیکرٹری, اسمبلی کے سیکرٹری ہے, کوئی مطلب اپنے ہی بندے بھرتی کے. جہاں ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ 10 بھرتی ہیں. تو اداروں کا بیڑا اس طرح غرق ہوتا ہے, جہاں ضرورت نہ ہو تو آپ بھرتی کرتے ہیں. وقار صاحب, یہ اب دیکھیں کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھرتی کی جاتی ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک سوال یہی تھا کہ بی آر ٹی میں لاکھوں روپے کی تنخواہیں لوگوں کو دی جا رہی ہیں, بہت بڑی بڑی تنخواہیں بھی بہت سارے لوگ لے رہے ہیں, لیکن دوسری جانب فنڈز نہ ہونے کا رونا رویا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بی آر ٹی کا ٹکٹ تھا اور جو اس کا کارڈ تھا, ان دونوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, اسٹیشن وائز بھی اور کارڈ میں بھی. آئی گیس 150 سے 300 روپے کر دیا گیا اس کو. تو یہ آپ بتائیں کہ سوال وہی ہے جو میرا حضرت خان محمد سے تھا کہ اگر اگین وہی پارٹی الیکٹ ہو کر آ جاتی ہے جو کہ یہ منصوبہ کر کے گئی تھی اور جس پہ اب کرپشن کے باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا جسٹیفائی کریں گے وہ لوگ؟ جی تو نیب ہے نا, صوبائی حکومت ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ تو آتی ہے. نیب تو پہلے بھی بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا. نہیں تو یہ نیب میں آپ ریفارم کریں, نیب میں اصلاحات کریں, یا آپ کے سپریم کورٹ میں یا جو آپ کی جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ اس میں اصلاحات کریں, کیونکہ اسٹیٹ میں ایسی ادارے ہونے چاہیے ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں کی کرپشن اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں. اگر نیب کام نہیں کر رہی اپنا کرپشن حوالے سے, اگر ان کا وہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, اگر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے جو اب ہو رہی ہے, تو پھر آپ نیب کو بدلیں. صحیح ہے. اب اور صوبائی حکومت آنے کا تو بعد میں پتہ چلے گا اگر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, الیکشن کب ہوں گے, کیونکہ کبھی ہوں گے کبھی, لیکن یہ اب کب تک ہوں گے, کیونکہ جو پی ڈی ایم نے جو جس پالیسی یا پی ڈی ایم نے جو لائن لی ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے کرا رہے ہیں, یعنی غیر آئینی اقدام کو وہ
سپورٹ کر رہے ہیں تو کل اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی آمر ڈکٹیٹر فوجی ڈکٹیٹر اگر آ جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن نہیں کرنا، حالات خراب ہیں، ملک کی معاشی حالات خراب ہیں، تو پھر تو پی ڈی ایم بھی گئی، پی ٹی آئی بھی گئی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ وقت پر ٹائملی الیکشن کریں. ٹھیک ہے، اگر عوام کو لگتا ہے کہ آپ نے کرپشن کیا تو آپ کو ووٹ نہیں دے گی، صحیح ہے. اگر آپ نے کام کیا ڈیلیور کیا تو عوام آپ کو ووٹ دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے پولیس ہے، پاک فوج ہے، جو دوسرے اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں، تو آپ ان کو خود مختار بنائیں، ان کو آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں، تاکہ پھر وہ آزادانہ طور پر بغیر کسی سیاسی بالادستی کے یا سیاسی مصلحت یا سیاسی جو اس میں انٹرفیئرنس ہے تو اس کے وہ فیصلے کر سکے. اور یہ لیکن یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ہر ادارے پر کسی دوسرے ادارے کا انفلوئنس ضرور ہوتا ہے. کیوان صاحب آپ بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک ایسی گورنمنٹ جو اپنے منصوبوں کو چھوڑ کر گئی تھی اور ان منصوبوں کو اب کرپٹ منصوبے کہا جا رہا ہے، واپس آنے کے بعد وہ کتنا جسٹیفائی کرے گی ان تمام چیزوں سے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر نیب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے موجود ہے تو کتنا فیئر ٹرائل ہمارے ملک میں نیب کرتی ہے اداروں کا؟ بالکل جی، میں بتا رہا کہ اس بات سے بالکل متفق ہوں. جب تک ادارے اپنے کام نیوٹرلٹی کے ساتھ نہیں کر سکیں گے اور جو گورنمنٹ ان پاور ہے وہ اس پہ انفلوئنس رکھے گی، بے شک وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے انفلوئنس رکھے یا پھر اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے انفلوئنس رکھے، یہ انفلوئنس ہمیشہ اداروں کو اپنی ایکچوئل رسپانسبلٹی پوری نہیں کرنے دے گی. ورنہ ہماری ایکسپیکٹیشن تو اداروں سے ہی ہونی چاہیے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ جو پاور میں ہیں ان کے سارے کھاتے انڈر دا کارپیٹ چلے جائیں گے. اگر ادارے اپنی فل کیپیسٹی پہ نیوٹرل لیول پہ اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، پھر ہمیں کوئی خدشہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی ماضی میں بالکل ایسا دیکھنے میں ملا ہے. یہ سارے ادارے بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں. جب حکومت پاور میں آتی ہے ان کے اپنے سارے کھاتے انڈر دا کارپیٹ ہو جاتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے ایسے کھاتے کھل جاتے ہیں جو کبھی کھلے بھی نہیں ہوتے آپ کے. بہت شکریہ کیوان صاحب، آپ کا موقف آ گیا ہے. ہمارے آج کے پینلسٹ حضرت خان